नाज़रीन मोहतरम, शोबे खबर की पेशकश हालात हाजिरा का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेज़बान शबीरुज़्ज़मान का सलाम कबूल फरमाएँ। उम्मीद और आशा यही है कि आप सभी सेहत सलामत और बखैर आफ़ियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आलमी वबा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मईशत को इस बला ने झंझोड़ के रख दिया है। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं, तो वहीं मामूल की जो सभी सरगर्मियों का पहिया जो है वो मुकम्मल तौर जाम होकर रह गया है। इस वबा की वजह से सबसे बुरा असर जो है जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो वो पड़ा है सयाहत यानी टूरिज़म के सेक्टर पर। और सयाहत के सेक्टर पर इस आलमी वबा के किस तरह के असरात पड़े हैं, इस मौजू पर डिबेट करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं हमारे टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के सदर आप हैं जनाब फारूक कुट्टू साहब। फारूक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसके साथ साथ इनके बाईं ओर बैठे हैं साहब ही इनामुल हक। इनामुल हक साहब, आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मौजू करने के लिए। जी, तो नाज़रीन मोहतरम, हम आज इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे इनामुल हक साहब से ही। इनामुल हक साहब, आप कहाँ देखते हैं किस तरह के असरात पड़े हैं जो ये कोरोना वबा है सयाहत के सेक्टर पे, आप कहाँ देखते हैं आजकल प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? देखिए, अगर हम देखें कि सारी दुनिया में टूरिज़्म सेक्टर कोविड-19 से मुतासिर हुआ है। रिसेंटली वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस जो टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह है कि 1 ट्रिलियन का लॉस होगा थ्रू आउट वर्ल्ड। $1 ट्रिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। और तकरीबन 12 करोड़ जॉब्स जो है वो अफेक्ट होंगे इस कोविड से। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि दुनिया में क्या सूरत हाल है टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर है, ये बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करता है। सही बात है। तो एक 12 करोड़ जॉब्स का इफेक्ट होना दुनिया के लिए एक मामूली बात नहीं है। इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर भी टूरिज्म से काफी तौर पे वाबस्ता रहा है। कल्चर की बात देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। तो इस सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारी जॉब लॉसेस जो हुए हैं। पूरा जो हमारे कम्युनिटीज है, पोनी वाला है, हाउस बोट वाले है, और बहुत बड़ा ट्रैवल ट्रेड का सेक्टर है, तो ये सारा ऑलमोस्ट मुतासिर हुआ है। अब बात यह है कि क्या कोविड से, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के हालात अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर अगस्त 5 से ही मुतासिर हुए थे, तो ये कि दोहरा दचका है हमारी जो मईशत है उसके लिए। जी, चूंकि आपकी नज़र ज़्यादा तिजारत पे रहती है, आप एक बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपकी एक दायराना नज़र रहती है इस चीज़ पे। तो बहरहाल आपकी तरफ फिर से वापस आएंगे, हम फारूक कुट्टू साहब की तरफ आएंगे। फारूक साहब, पहले आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से कि आप अपनी एसोसिएशन के सदर रिसेंटली मुंतखब हुए हैं। तो अब बिना कोई सवाल पूछे पहले आपसे ये सिनेरियो जानना चाहेंगे, आप कहाँ देखते हैं इस वक्त सयाहत के सेक्टर को? सयाहती सेक्टर जो है कश्मीर का ये डिस्ट्रेस में है। आई वुड से कि ये जो है कोविड-19 की वजह से ही प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सालों से हैं, बल्कि 3 डेकेड्स हो गए जब से टूरिज्म इंडस्ट्री डिस्ट्रेस में है। रिवाइवल हो गया था 2006-2007 से, तो धीरे धीरे पिक हो गया था और लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। 2012-2013 बहुत अच्छा हमारा चला गया था, तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फिर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे लोग आगे आ गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसे हालात यहाँ पे हो गए कि टूरिज्म इंडस्ट्री 2014 ऑनवर्ड जो ऐसे हालात हो गए कि मतलब लोग जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं उनके खाने के लाले पड़ गए। पिछले साल जब एब्रोगेशन हो गया तो उसके बाद तो हम लोग ने टूरिज्म का खैर जनाजा निकाल ही दिया था। तो ये ऑफ कोर्स हम लोग रिवाइवल का सोच रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हम लोग मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में गए, आउट ऑफ कंट्री भी गए प्रोमोशनल कैंपेन्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडस्ट्री पे। इसमें जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग जो हैं वो खाली एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन नहीं हैं, इसके साथ लोग बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं जो निचली सतह से मजदूर से, और इसमें बहुत सारे लोग हमारी according to some estimates there are around 5 lakh people working in tourism sector in J&K। हॉर्टिकल्चर के बाद तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द आवर जीडीपी, तो ये बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करता है। इसमें जो एसोसिएटेड लोग हैं खाली इन्वेस्टर्स नहीं है, खाली एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए खाने के। मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि लोग मतलब ग्राउंड लेवल पे जो हमारे मतलब फर्स्ट लाइनर्स हैं उनके पास खाना नहीं मिलता है, एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जी। इनाम साहब, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप बिजनेस की निगाह से देख रहे हैं
اس چیز کو. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے لوگ, اگر کشمیر کی ہم بات کریں گے, جموں کشمیر کی بات کریں گے عالمی سطح پہ نہ جا کے, تو کتنے لوگ اس میں متاثر ہو سکتے ہیں ابھی, چونکہ ابھی حالات ابھی ٹھیک نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ سامنے کوئی امید کی کرن ہے. حالانکہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ دھیرے دھیرے اب اٹھ چکا ہے, سرگرمیاں بحال ہونے لگی ہیں, لیکن پھر بھی جو اثرات پڑے ہیں, جو ریمیفیکیشن ہیں, یہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہاں تک جا سکتے ہیں اور کس طرح کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ریمیفیکیشنز کا ہم, کیونکہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کووڈ کی صورتحال آگے کیسی رہے گی, لہٰذا اس کے حالات بہت متاثر کن, بہت خراب رہنے کی, زیادہ اچھے ہونے کی کوئی امید ابھی بہت جلدی بالکل نہیں ہے. اور جو آپ بول رہے ہیں کہ کتنے لوگ, ہمیں اگر فاروق صاحب نے بولا کہ 5 لاکھ لوگ, تو ہمیں یہ اندازہ لینا کہ یہ سارے 5 لاکھ لوگ ہی متاثر ہے. اس وقت 2% 3% بھی ریوائیول ابھی بات نہیں ہوئی ہے, ابھی ٹورزم کا ریوائیول نہیں ہوا ہے. اس لحاظ سے یہ سارا سیکٹر ہی ابھی ڈیفنکٹ ہے, پوری طرح سے ڈیفنکٹ ہے. اب تھوڑے ریوائیول کے دنیا میں بھی تھوڑے کر رہے ہیں, انڈیا میں بھی کچھ جگہوں پہ ریوائیول کی بات ہو رہی ہے, اور لیکن ابھی بھی انٹرنیشنل ٹریول آلموسٹ بینڈ ہے 30 اکتوبر تک. اس میں لیکن انڈیا نے ابھی کوئی پہل کی ہے, ببل کنٹریز, کچھ کنٹریز کے ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول شروع کیا ہے. 25 یا 30 کنٹریز ہے جو ابھی انڈیا نے گرین لسٹ کی ہے, جو ان کنٹریز کے ٹریولرز, لیکن زیادہ تر وہاں پہ آفیشیل اور بزنس, تھوڑا چنک اس میں سے اگر لیجر کمپوننٹ کو ایڈ کیا جائے تو وہ ایک امید ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ٹریول ٹریڈ کا یہاں پہ سیکٹر ہے, جو لوگ اس کے پالیسی میکرز ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, یا جو یونینز کی بات ہے, ان کو ایک پالیسی ایسی ترتیب دینی چاہیے کہ ڈومیسٹک ٹورزم کو ان کو اٹریکٹ کرنا ہے, اور لوکل ٹورزم پہ کبھی یہاں پہ اس طرح سے پیکیجز نہیں بنائے جا رہے ہیں. لوکل ٹورزم میرے خیال سے اس وقت سب سے بڑی چیز ہوگی جو ٹورسٹ پلیئرز کو کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ ان کو آ جا سکتے ہیں, ان کے نہیں, وہ آنے کی بات نہیں ہے, وہ میں کہتا ہوں ایون ود ان کشمیر جو یہاں کے لوگ, یہاں پہ ایک سیکٹر ہے, ایک امپلائمنٹ سیکٹر ہے جو تقریباً متاثر نہیں ہوا ہے ان حالات سے, تو ان کو آکرشک کرنے کے, ان کو کہ وہ جائیں ڈیسٹینیشنز پہ, ان کے لیے ایسے پیکیجز بنانے چاہیے. یہاں پہ کیا رہا ہے کہ ابھی تک لوکلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہیں پہ, رات رہنے کے زیادہ تر یہاں پہ وہ نہیں رہتے ہیں, دن میں ہی اگر رہتے بھی ہے, لیکن پیکیجڈ طریقے سے نہیں, گروپس میں نہیں لیا جاتا ہے. تو بالکل صحیح بات ہے. تو میرے خیال سے جو یہاں کے ٹورزم, ان کو سب سے پہلے اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ وہ کس طرح سے لوکلی ریوائیو کریں. تو فاروق صاحب, آپ اس بات سے کتنا متفق ہیں کہ ہمیں لوکل ٹورزم پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, اس کے بعد جا کے ہم ڈومیسٹک اور پھر انٹرنیشنل ٹورسٹس پہ جا سکتے ہیں؟ انعام صاحب نے بہت اچھی بات کہی. میرے دماغ میں بھی یہ چیز بہت دنوں سے چل رہی ہے کہ جو ہمارا لوکل ٹورسٹ ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹورسٹ انڈین ٹورسٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the person from within the union territory or within the boundaries of Kashmir. That's what. تو ان کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک میجر چنک آف پاپولیشن ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, امپلائیز, جیسے کہ انعام صاحب نے فرمایا. تو ہم لوگ ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. پیپل I have seen people traveling, tourist destinations, پہلگام, گلمرگ جاتے ہیں, لیکن وہ ڈے ٹرپس پہ جاتے ہیں, شام کے ٹائم پہ واپس آتے ہیں, کیونکہ وہ رہتے وہاں پہ وہ پیکیج نہیں ہے. Yes, we have a plan, as far as my organization is concerned, کہ ہم لوگ ایسے ہالیڈے پیکیجز ڈیزائن کریں گے تاکہ جو ہمارا گورنمنٹ امپلائیز ہے, جو زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, یا جو ابھی فائنینشیل ڈسٹریس چل رہا ہے یا اکنامک ریسیشن ہے, اس وجہ سے تو ان کو ہم لوگ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے, جیسے کہ انہوں نے بولا ڈومیسٹک ٹورزم کے بارے میں, ایک امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی اس بات کا عرض کر چکا ہوں تھرو ویریس پریس اسٹیٹمنٹس کی مجھے کچھ چانسز لگ رہے ہیں ڈومیسٹک ٹورزم کے ریوائیول کے, جسٹ بیکاز کہ ابھی تھرو آؤٹ انڈیا اکنامک ڈسٹریس ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, دے ڈونٹ ہیو دا پرچیزنگ پاور. دیر آر اراؤنڈ 100 ملین پیپل ہو گو فار آؤٹ باؤنڈ ٹریول, جو باہر کے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ نہیں کریں گے, they will rather prefer to travel within the country. ٹھیک ہے نا, اس وجہ کیونکہ پریفرڈ ڈیسٹینیشن انڈینس کا آف کورس دیر از نو کمپیریزن. ہماری جو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے, ہماری جو خوبصورتی ہے, ہماری جو جنت ہے یہ کرۂ ارض پہ, تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. تو اس لیے لوگ زیادہ پریفر کر سکتے ہیں. اور چونکہ حالات بھی یہاں کے بہت اچھے ہیں, آپ کے پاس تو
آپ نے خیر سب نے پڑھا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے نیشنل کرائم بیورو کا رپورٹ بھی آیا تھا کہ ٹورسٹس کے ساتھ جو نا یہاں پہ کرائمز وغیرہ نہیں ہوتے, یہاں پہ پولیٹیکل سینیریو کچھ بھی ہو لیکن ٹورسٹ جو ہے جو یہاں کا گیسٹ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. تو بالکل یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے, ایک رپورٹ حال ہی میں آئی تھی. تو انعام صاحب آپ کی طرف پھر آنا چاہیں گے, ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اب کس طرح کے ہمیں جو یہ اثرات ہے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کس طرح کے اقدام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی نظر سے آپ کس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کس طرح کے اقدام ہمیں کرنے چاہیے مزید؟ جی, ایک تو ریوائول کی بات ہم کر رہے ہیں, وہ تو میں نے کہہ دیا کہ ہم کس طرح سے پہلے لوکل اور ڈومیسٹک کو ٹورسٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے. لیکن ایک جو یہ ٹورزم سیکٹر ہے یہ مالی طور پر بہت زیادہ متاثر ہے. ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا, میں کر رہا ہوں جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کی بات, تو اس میں سے تھوڑا بہت ریلیف جو 1350 کروڑ کا جو پیکیج ملا ہے, تو تھوڑا سا جو ٹورزم والے لوگ ہیں ان کے اگر لونز وغیرہ ان کو بھی تھوڑی سی راحت ملے گی. لیکن یہ جو سیکٹر ہے اوور آل اس کو کیونکہ یہ سب سے زیادہ متاثر ہے, ایک مالی پیکیج کی میرے حساب سے الگ مالی پیکیج اس کو ایک پیکیج کی ضرورت ہے, اور اس کے ریوائول کے چانسز بہت قریب میں بہت کم ہے. مطلب ابھی ہم 2020 میں ہیں, 21 کا پہلا دوسرا کوارٹر بھی زیادہ ریوائول کی بات مجھے نہیں نظر آ رہے کہ مطلب ایسے حالات ہوں گے کہ امید نہیں ہے جب تک کہ ایک مطلب پورا ویکسین تیار ہو کے مارکیٹ میں آئے گا, یہاں پہ اویلیبل ہوگا, اس کے بعد ہی باہر کے ٹورسٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں, ٹورزم کا صحیح چلن ہو سکتا ہے. جی فاروق صاحب, جو ہمارے گورنر صاحب ہیں ایل جی منوج سنہا صاحب جو ہیں, ان کی طرف سے جو یہ پیکیج اناؤنس کیا گیا ابھی 1350 کروڑ روپے کا, اس کا اگر ہم آپ نے تو بہرحال اس پہ نظر دوڑائی ہوگی, کیا اس کا کوئی ایک مخصوص حصہ ہے ٹورزم کی طرف, مطلب کوئی حوصلہ افزا یا آئی ڈونٹ تھنک سو. جب ہم نے یہ ایل جی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی تو پہلی ہی نظر میں ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا آؤٹ رائٹلی. دیر از نتھنگ فار ٹورزم. مطلب ان کو پالیسی میکرز کو سمجھنا چاہیے کہ مطلب کیا پرابلمس ہیں ان لوگوں کے پاس. مورٹوریم جو بات ہو رہی ہے چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا ہے مطلب, لیکن اس سے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ریوائول کے چانسز ہو سکتے ہیں. آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ, ویری ڈیجیکٹڈ ایز فار ایز دا فائنینشیل پیکیج فرام ایل جی ایڈمنسٹریشن ریسنٹلی اناؤنسڈ. یہ فائنینشیل پیکیج از کنسرن, اس میں ٹورزم سیکٹر کے لیے کچھ خاص نہیں ہے. اسپیشلی جس آرگنائزیشن سے میں بلانگ کرتا ہوں, ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف کشمیر, ٹور آپریٹر جو ہے ایک مین پروموٹر ہوتا ہے ایک ڈیسٹینیشن کا. ہم ہی لوگ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور, ٹھیک ہے نا, ہم ہی لوگ پروموٹ کرتے ہیں ہماری ڈیسٹینیشن کو, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ وابستہ ہیں, آپ کا گھوڑے والا نہیں جائے گا, شکارا والا نہیں جائے گا باہر کی دنیا میں پروموشن کرنے کے لیے. ہم لوگ جو ٹریول ایجنٹس ٹور آپریٹرس ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں مین کنٹریبیوٹرس جو ٹورزم ڈیسٹینیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے میں گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیا کیا, واٹس دیئر فار اس. جو گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جو ایک جنہوں نے آلریڈی لون لے لیا, چاہے وہ بھلے ہی مطلب وہ دوسرے سیکٹرز کے ساتھ وابستہ ہوں لیکن ٹورسٹ سیکٹر کے ساتھ بھی بہت سے لوگ وابستہ ہیں, انہوں نے جو لون لیا ہوگا اس پہ جو ویور گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک ریلیف دے دیا ہے, انٹرسٹ سبوینشن ان کو دے دیا ہے, آپ اس سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. نہیں, انٹرسٹ سبونشن ایک الگ چیز ہے, یہ ویور الگ چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ. انعام صاحب اس پہ زیادہ آپ کو بتا سکتے ہیں بیکاز ہی از اے بزنس جرنلسٹ, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ویور ہے. لیکن ایز فار ایز سبونشن از کنسرنڈ وہ ہے ادھر, لیکن اٹ ول ناٹ ہیلپ. یو نو میں گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. بیل آؤٹ پیکیج ایک سیپریٹ بیل آؤٹ پیکیج کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے, ادروائز اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ ریوائیو اور انڈسٹری. کوئی ایسٹیمیٹ آپ نے لگایا ہے اپنی انعام صاحب, میں آپ کی طرف آ جاؤں گا, فی الحال فاروق صاحب سے بات ہم کنٹینیو رکھیں گے. کوئی ایسٹیمیٹ آپ نے لگایا ہے کہ اتنی ساری رقم کی ضرورت ہے تاکہ کسی حد تک ریویو ہو سکے یہ؟ میرے خیال سے آپ کو یہ سوال انعام صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے بیکاز ہی از این ایکسپرٹ ایز فار ایز دیز تھنگز آر کنسرنڈ. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمنٹ. سو دس سیم کوسچن اوور ٹو انعام صاحب. جی میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ جو ہمیں جو پہلا والا 1350 کروڑ کا مجھے لگتا ہے ایک اچھی بیس ہے, ٹھیک, کیونکہ لونز کا بزنس مین کے اوپر چاہے وہ ٹریول کے بہت دباؤ, اگر ان کو تھوڑا بہت انٹرسٹ میں سہولیت ملتی ہے 5% کا, ایک وہ بہت بڑا کمپوننٹ, ایک گڈ اچھی بیس ہے جس پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ ٹوریزم کو اس سے مطلب اس کے لیے کچھ ہٹ کے بھی ایک پیکیج ہونی چاہیے. ٹوریزم اور ایگریکلچر کو میرے خیال سے یہ زیادہ کیٹر نہیں کر رہا ہے,
لیکن پیکیج کو میرے خیال سے یہ اچھی شروعات ہے, اچھی بگننگ ہے, یہ مان کے چلنا چاہیے. اسی پریس کانفرنس میں گورنر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی مور ٹو کم, کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے وہ یہاں کے لیے وہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اور ایک پیکیج ہے اسی طرح سے کہ ان سیکٹرز کو کس طرح سے مطلب ایڈریس کیا جائے گا, کہ ان کے حالات جو ہے وہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تو وہ بات ضروری ہے, لیکن پیکیج ان اٹ سیلف سم تھنگ از اے گڈ بگننگ. صحیح بات ہے. فاروق صاحب, اس سے یہ والا پیکیج ہے, اس سے پہلے جو سینٹرل لیول پہ آتم نربھر بھارت ایک پیکیج کا اعلان ہو گیا, اس میں کوئی ریلیف نتھنگ. آپ نے دیکھی ہوگی جو پریس کانفرنس تھی فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن کی, تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ واٹس دیئر in your package for the tourism industry. حالانکہ it's one of the main contributors جو as far as employment generating employment is concerned, not only in India, پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ employment tourism industry ہی جنریٹ کرتے. جب پوچھا گیا تھا تو unfortunately وہ پھر she had no comments. انہیں بولا تھا دیکھیں گے. There was nothing for tourism. اسی لیے جو نیشنل باڈیز ہیں ٹریول اینڈ ٹریڈ کی ٹورزم سے ایسوسیٹیڈ, وہ لوگ رو رہے ہیں. They have gone pillar to post, Prime Minister کے ساتھ میٹنگز, فائنانس منسٹر وہاں, ٹورزم منسٹر, but there is nothing. It is very unfortunate کہ تھرو انڈیا, کشمیر کو چھوڑ دیجیے, یہاں پہ تو خیر پہلے سے ہی کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, تو تھرو انڈیا بھی جو ہے نا ٹور آپریٹرس اور ٹورزم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. there is no bailout for the people associated with tourism industry. اچھا, اب یہ جو لوگ ان یونٹس کے ساتھ جو ہمارے ٹورزم ریلیٹڈ یونٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹور اینڈ ٹریول ایجنٹس ہوں گے, شکارے والے ہوں گے, ہاؤس بوٹ والے ہوں گے, ہوٹل مالکان ہوں گے, ایون ٹیکسی ڈرائیورس ہوں گے, ان کے ویلفیئر کا اگر سوچنا ہوگا تو اس کا کیا وے آؤٹ ہوگا پھر؟ اس کا وے آؤٹ تو گورنمنٹ کے سب پاس ہی ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک فل فلیجڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم ہمارا جو ہے, اس میں بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. وی مسٹ گیٹ دا ورک, جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے, ہمارے پالیسی میکرس کو بیٹھنا چاہیے. خیر ہمارے پاس ابھی نئے اچھے آفیسرس ہیں جو میں جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں, مجھے ٹھیک ٹھاک ہوپ لگ رہی ہے. لیکن دیر نیڈس ٹو بی سب کچھ چینجز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں. کچھ مطلب ہمارے ابھی جو ریسنٹلی کمشنر سیکریٹری جو ہمارے نئے آگے, تو ان کے پاس مطلب بہت زیادہ علم ہے ایز فار ایز ٹورزم انڈسٹری از کنسرن, تو ان کے ساتھ ہماری انٹریکشنز ہو گئی تو بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ. مطلب he's always been of the opinion کہ ہمیں نہیں, پچھلے ایک سال سے چلو ایبروگیشن کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے, پینڈیمک آ گیا, لیکن it doesn't mean کہ we are dead. We must show our presence, ٹھیک ہے نا, we must create a buzz. یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے پچھلے ایک سال سے. There has to be some activity. We must send a message across all over the world کہ ہم لوگ زندہ ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس وہ بھی ابھی جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں, ایوری SOPs آر ان پلیس. جو پہلے ہیسلز ہوتی تھی سری نگر ایئرپورٹ سے, کوارنٹین وغیرہ ویسا کچھ نہیں ہے. 5 منٹ کے بعد ان کو ملتا ہے اپنا ٹیسٹ رپورٹ, دین دے پروسیڈ فار دیئر. تو یہاں پہ ہوٹلز والے جو ہے بہت اچھے سے مطلب جو پراپر گائیڈ لائنز فالو کرتے ہیں. جو ٹیکسی ڈرائیورس ہیں, جو بھی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, مطلب یہاں سے جا کے پھر ٹورسٹ جو ہے بہت خوش ہو کے نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو پالیسی میکرس ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے, ہمیں بھی ساتھ میں ان کو رکھنا چاہیے. ہماری جو ابھی ریسنٹلی چونکہ حالات بہت زیادہ خراب تھے, یہاں پہ بہت ساری ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, ہم لوگ نے الیکشن پروسیس اس لیے کنڈکٹ کیا کیونکہ وی وانٹ ٹو سیٹ اپ بز. دس نیوز واز کیریڈ بائی آل دا لیڈنگ نیوز پیپرز آف انڈیا, ٹھیک ہے نا. مجھے میرے پاس بہت سارے فونز آتے ہیں باہر سے, آپ لوگ زندہ ہیں, چلو شکر ہے خدا کا. تو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو کریٹ اے بز. ہمیں بیٹھنا نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈیڈ. کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ورلڈ ٹورزم ڈے ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, تو وہ ایک بز ہے, ایک میسج گیا باہر, نہیں ہے وہاں پہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, ٹھیک ہے. پینڈیمک ہے لیکن پھر بھی مطلب ٹورزم وہاں کا جو ہے ختم نہیں ہو گیا, اٹس ناٹ ڈیڈ. ٹھیک ہے فاروق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنے کے. انعام صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پینڈیمک کے چلتے بھی یہاں کچھ سرگرمیاں کی جا سکتی تھی جو نہیں ہوئی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ لاک ڈاؤن جو جس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ آپ ٹورزم کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, آپ ٹریول کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹراول, نیشنل ٹراول, ڈومیسٹک فلائٹ سب آپ کی کلوز تھی. پھر آہستہ سے ان کو مطلب اس کے ساتھ پھر ریوائول کا ہوا. تو اس وقت جو ہے ابھی لاک ڈاؤن 5 کی اس میں ریوائول کے, لیکن ابھی بھی آپ کو انٹرنیشنل ٹراول کو الاؤ نہیں کیا, بہت لمیٹڈ ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا ہے پہلے دوسرے فیز میں یہاں کوئی گنجائش تھی. یہاں کیا کہیں انڈیا میں نہیں, اوور آل ورلڈ یہی سینیریو رہا کہ
ایسی کوئی سرگرمیاں مطلب نہیں ہو پا سکی, مطلب وہ دانشمندی نہیں ہو سکتی, وہ دانش بالکل, کیونکہ جو کووڈ کے حالات تھے یا جو ابھی بھی حالات ہے, ابھی بھی ہم کووڈ سے اس طرح باہر نہیں ہیں آئے ہیں, لیکن یہ ہوا ہے کہ ہم کافی انفارمڈ ہوئے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے اس کے ساتھ کیسے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جو پہلا دور تھا, اس پہلا جو پیریڈ تھا, اس میں انفارمیشن کا بہت صحیح فلو نہیں تھا, علاج کے طریقے بھی پورے پتہ نہیں تھے, اور لوگ بھی گھبرائے بہت تھے, لوگ نام سنتے ہی کورونا کا نام سنتے, تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ تب اس وقت ہم کچھ کر سکتے تھے. اور ابھی کا جو اب سینیریو دیکھیں کہ اب تھوڑی سی مطلب جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریزیوم ہو چکی ہیں, تو ٹورزم کے بالکل ریوائول ہونا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے بہت ہی سلو ہوگا, بہت ہی آہستہ, زیادہ ہمیں بہت امیدیں بہت زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے کہ کچھ ایک دم سے ہونے والا ہے. مجھے لگتا ہے ابھی بھی 2000 مطلب 21 کا مطلب 1 یا 1.5 سال تک ہمیں وہ فل بلون مجھے نہیں لگتی ہے ایکٹیویٹیز اور ٹورزم سیکٹر میں خاص کر, کیونکہ ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے, لیجر ہے, لیسٹ امپارٹنٹ ہے. آپ کو پہلے کھانا ہے, آپ کو پہلے وہ ساری ضروریات پوری کرنے, اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ اور پھر بھی یہ دیکھیں گے کہ اگر میں باہر جاؤں تو اپنا پیسہ خرچے کے کہیں خطرہ تو نہیں مول لیتا ہوں. صحیح بات ہے. تو ان لہذا ہمیں بہت ایک زیادہ امیدیں نہیں وابستہ, بہت مطلب احتیاط سے ریوائول کی طرف جانا. یہ تو یہ بات ہو گئی کہ مطلب جو سیاح ہمارے یہاں آ پائے نہیں آ پائے, بہرحال آپ نے کہا کہ ان کا آنا ہی دانشمندی ہے ان حالات میں, مطلب جو نہیں آئے. لیکن میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ کیا ایسی مطلب کچھ سرگرمیاں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو سکتی تھی کہ بنیادی جو ڈھانچہ ہوتا ہے, جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اس کو وہ مستحکم کر پاتے ہیں حالات. بالکل, اب اگر مطلب یہ بیسٹ ٹائم ہے, سب سے اچھا وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ایک تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ, دوسرے جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ بھی اپنا انفراسٹرکچر, وہ اپنی سروسز کو ٹھیک کریں. سروسز, چونکہ ہم ایک بات ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ کشمیر بہت مہمان نواز ہے, کشمیر ایک برانڈ ساری دنیا, ٹورزم کشمیر کو پروموٹ کرنے کی باہر ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری سروسز, ہمارے روٹس, اور پھر ٹورزم ڈیسٹینیشنز پہ فیسلٹیز, اور دوسری بات ہے سسٹینیبل ٹورزم کی طرف ہمیں بہت ہی زیادہ دھیان دینا ہے. ہم ٹورزم بنانے کے لیے, مطلب ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے جنگل برباد نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے جو پانی ہے, دوسرے ریسورسز ہے جس سے ہمارا ٹورزم بڑھتا رہے گا, ان کو ختم کرنے, تو ان کو مطلب کس طرح سے ہم محفوظ کریں. تو یہ سب سے عمدہ وقت ہے کہ ہم اس طرف دھیان دیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے, کیونکہ جس میں زیادہ حسل اور بسل نہیں ہو, لوگوں کی بھیڑ نہیں ہو, اس وقت میں ہم اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں. بالکل صحیح بات. تو فاروق صاحب, سسٹینیبل انفراسٹرکچر, ہاں سسٹینیبل, کوئی مطلب یہ جو ہے ماحولیات پہ برا اثر نہیں پڑنا چاہیے, یہاں کے کلچر کو جو سیوٹ کرتا ہو, یہاں کے ماحولیات کو جو محفوظ رکھے, ویسے اس کے موافق ہونا چاہیے. بالکل. فاروق صاحب, اب چونکہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں ٹور اینڈ ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کی, اگر اس بات یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا, جو ہمارے جو ٹور آپریٹرس ہیں, ٹریول ایجنٹس ہیں, ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا وہ صحیح سے نبھاتے ہیں؟ بالکل بالکل. ہماری انڈسٹری کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں وہ بہت اچھے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, کیونکہ کشمیر ایک مہمان نواز قوم ہے. ہمارے رگوں میں, ہمارے خون میں مہمان نوازی دوڑتی ہے, لیکن وی ہیو ٹو کیپ اے پیس ود دا ماڈرن ورلڈ. کیپیسٹی بلڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ نے الحمدللہ, مطلب جیسے کہ رپورٹس میں آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہوتی ہے, یہاں پہ کرائم ریٹ بہت کم ہے. وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم مہمان نواز, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو کیپ پیس ود دا ورلڈ. تو اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے. جو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کو ایک جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے. دس از دا رائٹ ٹائم فار دیم ٹو اسٹڈی, گیٹ ٹرینڈ, گو فار دا کیپیسٹی بلڈنگ, سو دیٹ دے کیپ اے پیس ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. صحیح بات ہے. اگر جو آپ نے کہا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, انعام صاحب, کیا محکمے کی طرف سے اس طرح کی کبھی کاوشیں کی جا رہی ہے کہ صلاحیت سازی جو ہے, ان جو لوگ جو ایسوسیٹڈ ہیں ان کی صلاحیت سازی کے لیے کیا کچھ اقدام ہو رہے ہیں؟ میرے خیال سے اتنی بہت زیادہ نہیں, لیکن بہت حد تک کوششیں ہو رہی ہے. سکل ڈیولپمنٹ, ہماری یونیورسٹیز میں ٹورزم مینجمنٹ پڑھایا جاتا ہے, سکل ڈیولپمنٹ مشن ہے, سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس وہ بھی ITIs ہے, وہاں پہ شروعات ہوئی ہے. اسی طرح سے کرافٹ کے ریلیٹڈ جو کہ ٹورزم کی ایک اینسلری ہے یہاں پہ, تو شروعات ہوئی ہے, لیکن کافی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ٹورزم جس طرح
طرح سے ہم یہاں ایک اس کو بڑا سیکٹر بنانا چاہتے ہیں اور پہلے بھی رہا ہے, اس کی ایک اچھی پہچان رہی ہے, تو کافی زیادہ سکلز اور سروسز پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, کافی زیادہ ضرورت ہے کہ تب جا کے شاید بات بن سکتی ہے کہ مطلب یہ جو نہیں کمپیٹ کرنا ہے ہمیں ورلڈ. آپ دیکھیں گے کہ اکنامکلی بھی ابھی اگر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر اتنا مہنگا ہے, جتنا آپ کو دبئی جانا ہو یا آپ کو تھائی لینڈ جانا ہو, تو آپ کو وہاں ان جگہوں کی سروسز کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا ہے. صحیح بات ہے. یہ خالی نہیں ہے کہ ہم آ کر بولیں گے کہ ایک بیوٹیفل جگہ ہے, ایک جنت بے نظیر ہے, اس سے کام نہیں چلتا ہے. ہمیں سروسز بہت اچھی طرح سے, اس کے لیے کافی کوالیفائڈ سٹاف ہونا چاہیے. میں فاروق صاحب کی طرف آنا چاہوں گا, ہمارے پاس لیکن وقت بہت کم بچا ہے, تقریباً 2.5 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس. فاروق صاحب, جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں, جموں کو مندروں کا شہر کہتے ہیں, کشمیر لیکس اینڈ گارڈنز کے لیے مشہور ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں مطلب جن کے لیے یہاں پہ اسکوپ ہے. ایڈونچر جو ہے ہمارا ٹورزم اٹس نمبر 1 ان دا ہول کنٹری, اس پہ بہت زیادہ کم توجہ دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف. اٹس ناٹ اونلی مطلب ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب خوبصورتی سے نوازا, ہمارے پاس اختصار کے ساتھ جواب چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, بہت سارے ایوری دیر از اٹس اے کمپلیٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. ایک بارڈر ٹورزم کی بات چلی تھی 1-2 سال پہلے, جب یہاں پہ ایک جو پبلک گورنمنٹ تھی تو بارڈر ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کی باتیں ہو گئی تھی, تو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی بعد میں؟ بالکل مجھے نہیں لگتا ہے, تھوڑا سا اس پہ کام ہو گیا تھا, لیکن پھر وہی بات آ گئی نا, یہاں پہ حالات خراب ہو گئے, پینڈیمک آ گئے, ہو سکتا ہے اس وجہ سے, لیکن گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. میں انعام صاحب کی ایک بات کو یہاں پہ کریکٹ تو نہیں کرنا چاہتا ہوں خیر, لیکن جو دبئی اور سنگاپور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیکیجز جو نا کشمیر کے پیکیجز کے کمپیریزن میں سستے ہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہمارے پیکیجز کو خالی یہاں کی ایئر فیئر جو نا مہنگا کرواتی ہے. یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ ہمیں ٹورزم کو ریوائول چاہیے, یہاں کے اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ بریک ایون پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ اینی پروفٹس, کیونکہ ہمیں اس انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے. وی ڈونٹ وانٹ, جو ہوٹل آپ کو 10,000 میں کمرہ دیتا تھا وہ اب 2,000-1,500 میں بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, جسٹ بیکاز کہ وی وانٹ ٹو ریوائیو. ہم لوگ یہاں پہ کم سے کم اس پہ جو ہے نا اپنے ہالیڈے پیکیجز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کو یہاں پہ جو ایئر فیئر ہے اس پہ تھوڑا سا کیپ لگانا چاہیے, خاص کر جو یہاں پہ ونٹر کے ٹائم پہ یہاں پہ پرابلم ہوتا ہے, ٹورزم اس پہ کام ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بولنا چاہتا ہوں, انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم ہمارے سری نگر ایئرپورٹ جو ہے اٹس ڈیفنکٹ. کیٹ 3 جو ہے نا اگر وہ وہاں پہ اپ گریڈ ہو جائے تو 350 میٹرز میں جو ہے ایئر کرافٹ جو ہے یہاں پہ اتر سکتا ہے. اس پہ بہت دنوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی نتھنگ ہیز بین ڈن. ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے, اور ہمارا جو ہالیڈے پیکیج نا اٹ ول بی ون آف دا چیپسٹ ان ہول کنٹری. چلیے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انعام صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے, کنکلوڈنگ ورڈز, لاسٹ ورڈ آپ کا ہوگا. جی لاسٹ ورڈز آپ بتائیں. جی بالکل, آپ اپنا میسیج دے دیجیے لاسٹ میں, آپ کچھ کیا کہنا چاہتے ہیں آخر میں؟ اچھا, تو میں یہی کہوں گا کہ مطلب جو ریوائیول کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے, اس میں ایک خاص خیال رکھا جائے گا کہ کووڈ کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے مطلب وہ تھوڑے پیکیجز بنائیں جو لوکلز کو اٹریکٹ کرے, جو ڈومیسٹک ٹورسٹ کو زیادہ امیدیں نہ بڑھائے, تاکہ تھوڑا بہت ریوائیول ہو سکے. جی تو ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی حالات حاضرہ کا ہمارا آج کا شمارہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اگلے ایڈیشن میں ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گے. جب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ارے ببلو, لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری